वलौलाहुम मा उरिफ़ अल्लाह। पाँचवें इमाम, छठे इमाम और दीगर इमामों से भी ये रवायत जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, छठे इमाम से आप फरमाते हैं कि अल औसियाओ हुम अबवाबुल्लाह अज़्ज़ा वजल। औसिया यानी अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ही अल्लाह का दरवाज़ा हैं, सब के सब बाबुल्लाह हैं। चूँकि अबवाब जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा आगे कहा जा रहा है अल्लती युता मिनहा, जो जिन दरवाज़ों के ज़रिए खुदा तक पहुँचा जा सकता है। इतियान यानी आना, मजहूल का सेगा है, यानी आया जा सकता है, पहुँचा जा सकता है। मारिफत खुदा हासिल की जा सकती है, क़ुर्ब खुदा हासिल किया जा सकता है। किन के ज़रिए? औसिया के ज़रिए। औसिया अबवाब इलाही हैं। इसी तरह से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में, पुरानी हदीस में है, उसका मैं एक टुकड़ा जो हमारी गुफ्तगू से ताल्लुक़ रखता है उसको ज़िक्र कर रहा हूँ कि फरमाते हैं लैसा बैनल्लाहि व बैन हुज्जतिही हिजाबुन, खुदा और हुज्जत खुदा के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। ये सही है कि खुदावंद मुताल जिस्म व जिस्मानियात नहीं रखता और ख़ुदा किसी से बराह रास्त बात नहीं करता, इल्ला मिन वराए हिजाब कुरान का ऐलान है। वही करता है, फ़रिश्ते भेजता है, इल्हाम करता है, बराह रास्त किसी से कलाम नहीं करता। अगर किसी से बराह रास्त भी कलाम करता है, जैसे कि हज़रत मूसा जो कलीमुल्लाह कहलाए, वहाँ पे भी वास्ता है। क्या? शजरा, उस दरख्त में आवाज़ पैदा की थी और कहा था इन्नी अनल्लाह, तो क्या वो दरख्त खुदा था? नहीं। तो खुदावंद मुताल चूँकि जिस्म व जिस्मानियात से पाक व पाकीज़ा है, मुनज़्ज़ा है, इसलिए हज़रत मूसा भी कलीमुल्लाह जो बने हैं वो दरख्त के वसीले से बात करके कलीमुल्लाह बने हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इससे बड़ा माना बयान कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? लैसा बैनल्लाहि व बैनहू बैन हुज्जतिही हिजाबुन, खुदा और हुज्जत खुदा के दरमियान कोई पर्दा, कोई हिजाब है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सही है कि अल्लाह जिस्म व जिस्मानियात से पाक और पाकीज़ा है, मगर शब मेराज अल्लाह ने किसी वास्ते से बात नहीं की, लहजा वास्ता था। खूब हम आप मजलिसों में भी पढ़ते हैं कल्लमनी बिलहजत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला के लहजे में अल्लाह ने बात की थी, मगर और किसी चीज़ का वसीला नहीं बनाया। वैसे ही मासूमीन अलैहिस्सलाम के दरमियान और खुदा के दरमियान कोई वास्ता, कोई पर्दा, लफ्ज़ हिजाब इस्तेमाल किया, कोई पर्दा नहीं है। मतलब ये है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम जिस तरीक़े से, बिला तशबीह समझाने के लिए, सिर्फ जैसे कि दरवाज़ा दरो दीवार जो चार दीवारी उसी में लगाया जाता है, दरवाज़ा बाहर नहीं रखा जाता, तभी कहा जाएगा इस घर का ये दरवाज़ा है, उस घर का ये दरवाज़ा है। ऐसे ही अल्लाह को एक समझने के लिए एक घर, एक कसर समझिए, उस कसर का दरवाज़ा जो उससे मुत्तसिल है वो अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम है। उस घर में वारिद होने के लिए अहले बैत का वसीला ज़रूरी है। नहनो अबवाबुल्लाह, इसी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हदीस में है नहनो अबवाबुल्लाह। फिर आगे थोड़ा फासले के बाद फरमाते हैं नहनो अरकान तौहीद ही, अल्लाह की तौहीद का रुकन। सिर्फ वहदानियत तौहीद की गवाही काफ़ी नहीं है, इंसान मुसलमान नहीं होगा जब तक कि रसूल खुदा की रसालत की भी गवाही न दे, और जब तक अरकान तौहीद मुकम्मल सारे सुतून खड़े नहीं होंगे तब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होगी। मारिफत खुदा की बिल्डिंग कब तैयार होगी? जब सारे रुकन जो है अलैकुमुस्सलाम पूरे हो जाएं। नहनो अरकान तौहीद ही, इसी ज़ियारत में भी आगे आ रहा है और ये इमाम सज्जाद का फ़िक्रा यहाँ पे भी है। हम अल्लाह की तौहीद के अरकान हैं। वहदानियत खुदा, इस्बात वजूद खुदा मुमकिन ही नहीं है मगर हमारे ज़रिए, कि अगर हम न होते तो अल्लाह पहचाना न जाता। लौलाहुम, जहाँ औसिया की तरफ ज़मीर पलट रही है वहाँ पे हुम की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, जहाँ पे इमाम ख़ुद खिताब कर रहे हैं लौलाना मा उरिफ़ अल्लाह, अगर हम न होते खुदा को पहचाना न जाता। जैसे गैर मुसलमान किसी चीज़ को भी, किसी भी ताकत को परवरदिगार, एशिया, ईश्वर, परमेश्वर, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हों बहके हुए लोग, बहरहाल एक ताकत को मानते हैं, है ना। ऐसे ही लोग जो है सही मारिफत खुदा न रखते अगर हम न होते।
امام امیر المومنین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کی بات ذہن میں رہے کیا، لیس بین اللہ و بین حجتہ حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی براہ راست معصومین علیہ السلام خدا سے خطاب کرتے ہیں اور ہم کو خدا تک پہنچنا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ اہل بیت طاہرین۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا خدا سے براہ راست ربط نہیں ہے، ہم اس کو بھی مخاطب قرار دے سکتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے پاس ہم دروازے سے آئیں، جو اس نے وسیلہ بنایا اس کے ذریعہ آئیں۔ ابلیس نے کیا کہا تھا جب سجدہ سے منع کر دیا تھا؟ پالنے والے بس اس ایک سجدے کو مت کرنے دیں، مجھے معاف کر دیں، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ خلائق میں سے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ خدا نے کیا کہا؟ میں ارید ان اعبد، میں چاہتا ہوں میری عبادت کی جائے، حیث امرت، جیسے میں نے حکم دیا۔ آدم کا سجدہ کرو تو میرا سجدہ ہوگا، ایسے ہی ڈائریکٹ اگر آنا چاہو گے تو میرے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت موجود ہے۔ امام سجاد نے باب کہہ کر چھوڑ دیا، نحن ابواب اللہ۔ امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا؟ نحن اور الاوصیاء ہم ابواب اللہ عز وجل التی یؤتی منہا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، یہ جو بلڈنگ ہے نا معرفت خدا کی، یہ نحن ابواب اللہ و بیوتہ، ہم اللہ کا گھر بھی، اللہ کا دروازہ بھی ہیں، بیت اللہ بھی ہم ہی ہیں۔ وہ بیت اللہ لکڑی پتھر کا جو خانہ کعبہ ہے وہ ہے بیت اللہ، اس کی طرف سجدہ کرنا، اس کو قبلہ قرار دینا ہے، اس کا احترام ہے، اس کے سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن وہ باب الہی جو جس کے اندر کسی قسم کا شائبہ سہو نسیان، ہزیان کی تو بات ہی نہ کریے، وہ تو ہزیان دوسرا ملعون تھا جو کہہ گیا، اس کو چھوڑیں، اس کو بخش دیں۔ یہاں پہ ہم نحن ابواب اللہ و بیوتہ، ہم اللہ کے ابواب بھی ہیں، ہم بیت اللہ بھی ہیں۔ ہمارا وجود ہماری بدولت خدا کی معرفت ہوئی، خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، انبیاء اور مرسلین کی ہدایت و رہنمائی۔ تھوڑا سا سنبھل کے رکھیں، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسولان کی بھی نصرت و مدد میں کر رہا تھا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں، مگر اختفاء، چھپ کر کے۔ روایت مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں، پیغمبر کی ظاہر بظاہر۔ انبیاء کو بھی ضرورت پڑتی تھی، ابھی کون، بہرحال وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ حضرت آدم کا جو سجدہ کرایا گیا، کب سجدہ کرایا گیا؟ جب ان میں روح پھونکی گئی۔ وہ روح کیا تھی؟ وہ روح کیا تھا؟ من روحی، روحی نہیں ہے، من روحی ہے۔ اللہ نے روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے، اور اس روح کا ایک پھونک حضرت آدم کے پیکر میں تھی۔ وہ پوری روح کیا ہے؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ خود اللہ کی کوئی روح نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے خداوند مطلب میری روح میں سے، ونفخت فیہ، روحی نہیں کہا، ونفخت فیہ من روحی، خوب بڑی بحث ہے۔ تو اللہ کی جو روح ہے، جو دم کی گئی تھی حضرت آدم میں دم کی گئی تھی، وہ روح جو کیا تھی؟ من روحی۔ اللہ نے اپنی طرف جیسے بیت کی نسبت دی ہے، کتاب کی نسبت دی ہے، بیت اللہ، کتاب اللہ، نبی اللہ، ولی اللہ، وسیع اللہ، ویسے ہی روح کی جو نسبت دی ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت میں روح ہے، مگر وہ اللہ کی روح نہیں ہے، وہ محمد اور آل محمد کی روح ہے۔ اس کا ایک شائبہ، ایک پھونک کہہ لیجئے، ایک دم حضرت آدم میں جب دم کیا گیا تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تب ان کا سجدہ کیا گیا، تب انہیں قبلہ بنایا گیا۔ یعنی سجدہ فرشتگان بھی حضرت آدم علیہ السلام کا اس لیے ہوا کیونکہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی روح اور ان کے انوار ان کی پیشانی میں یا پشت میں ڈال دیے گئے تھے، اس لیے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام امیر المومنین علیہ السلام ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ عز وجل و بیوتہ، بیت اللہ بھی ہم ہیں، خانہ کعبہ بھی بیت اللہ ہے، لکڑی پتھر وغیرہ وغیرہ جن چیزوں سے بنا ہے وہ بھی بیت اللہ ہے، اور ہم بھی بیت اللہ ہیں، مگر ہم میں اور خانہ کعبہ میں بڑا فرق ہے۔ اس کی طرف عبادت کرنا ہے، مگر اس کی طرف عبادت اگر ہماری ولایت کے بغیر ہوگی منہ پہ مار دی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مرتبے اور مرحلے کے اعتبار سے تیسرا مرحلہ ہے معرفت میں، ورنہ اصل جو ہے معرفت پہلے معصومین
کی شناخت، ان سے تعلیم حاصل کر کے پھر خدا کی صحیح معرفت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی معروف رفاعہ نام کے، انہوں نے امام کے پاس تشریف فرما تھے۔ امام نے ان سے پوچھ لیا کہ لما سمی المؤمن مومنا، مومن کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ اگر یاد ہو تو پچھلے ہفتے آیت اللہ اور علامہ جواد کربلائی صاحب کی کتاب الانوار الساطعہ سے میں نے کہا تھا کہ مومن میں امن کا معنی، ایمان میں امن کا معنی اور امان کا مادہ پایا جاتا ہے۔ مومن اس لیے مومن ہے کیونکہ وہ عذاب الہی سے امان پایا جاتا ہے۔ یہ چیز دوسری روایات میں بھی اور حدیث میں بھی ذکر ہوئی ہے، جیسے کہ یہ روایت یا رفاع لما سمی المؤمن مومن، اے رفاع یہ بتلاؤ کہ مومن کو مومن کہا کیوں جاتا ہے؟ کہہ سکتے تھے وہ کیونکہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لائے لہٰذا مومن ہے، رسول خدا کی رسالت پہ ایمان لائے لہٰذا مومن ہے، معصومین کی معرفت اور امامت اور ولایت کے اوپر ایمان لائے اس لیے مومن نہیں، کچھ اور امام جاننا چاہ رہے ہیں، اس لیے رفاع نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا مولا مجھے نہیں پتہ ہے آپ بتائیے۔ تب امام نے فرمایا لِأَنَّهُ يُؤْمَنُ عَلَى اللَّهِ بِتَنْجِيزِ أَمَانِهِ، امام کا بیان ہے، اسے امن و امان آتش جہنم سے، عذاب الہی سے منجز پختہ پکی ہو جاتی ہے کہ اب یہ امن و امان میں ہے، اس لیے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ یعنی وہی مومن بس وہی ہے کہ جو اپنے ایمان میں اتنا خلوص برتے، اتنا جانتا ہو کہ اس ایمان کے ذریعے سے اب میں آتش جہنم میں نہیں ڈالا جاؤں گا۔ معصومین جنت بانٹیں تبھی ہم جنتی ہوں گے؟ نہیں، ہم اپنے ایمان کی طاقت اور زور کے اوپر امن از عذاب، امان از آتش جہنم۔ امام کے بیان کا مطلب یہ ہے، کیونکہ مومن اپنے ایمان کے ذریعے آتش جہنم سے نجات پانے کا دوسرے لفظوں میں نوشتہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام ہی کی روایت میں، اگر غلط نہیں کر رہا ہوں تو امام صادق علیہ السلام کی ہی روایت میں مجلسوں میں ہم ارے ایمان تازہ ہو گیا، کیا ایمانی گفتگو کی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ایمان تازہ ہو گیا، جلا مل گئی، تو یہ صرف لفاظی نہیں، حقیقت میں ایسا ہے۔ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے ایمان کے اضافے ہونے کا، مگر اس سے پہلے ایک جملہ اور بھی سن لیں کہ ہم آپ بعض چیزوں پہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی، جیسے اللہ کا وجود، یعنی کائنات کا ایک خالق ہے، کریٹر ہے، خلق کرنے والا ہے، یہ دہری کے علاوہ تو اور کوئی ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ ہندو وغیرہ بھی بھگوان، پرمیشور، ایشور جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہوں، ان کے ہاں بھی ہے کہ ایک طاقت ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے سوائے دہری کے، چاہے اسٹیفن، وہ کیا تھا اس کا نام، اسٹیفن ہاکنگ، اس بدبخت کے یا اس جیسے لوگوں کے، اور کوئی خالق کا جو منکر نہیں ہے۔ دہری برائے نام شاید دنیا میں کہیں کوئی پایا جاتا ہو، ورنہ حقیقی معنوں میں خالق کے قائل اپنے الفاظ، کلمات اور اپنے مذہب کے نام کے ساتھ بھگوان، ایشور، پرمیشور اور اللہ، خدا، مختلف کلمات ہیں نا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں ایمان دو قسم کا، ایک مرتبہ اور بھی پہلے بیان کر چکا ہوں، ایمان مستقر اور ایمان مستودع، اس گفتگو کو چھوڑیے، آج ایک دوسری گفتگو ہے۔ ایمان دو قسم کا ہے، ایک ایمان جو ثابت ہے دل میں، ہم آپ کوئی بھی مسلمان، اکثریت کہہ لیں، اکثریت انسان اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی خالق ہے نا، یہ ایمان ثابت۔ اب اگر کوئی شک و شبہ کسی چیز میں ایمان کے ڈال رہا ہو تو اس ایمان کے اوپر خطرہ محسوس نہیں ہوتا، وہ بڑھیا بھی چرخہ کاٹتے کاٹتے چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے کہ جب بغیر چلانے والے کے چرخہ نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کیسے رواں دواں رہ سکتی ہے بغیر بنانے والے کے، تو اتنا ایمان تو سب کا ہوتا ہے نا، یہ چیز بگڑتی نہیں، یہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہو چینلوں کے ذریعے سے تو آپ دوسری چیزوں میں لچک پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے ہاں ایمان خطرے میں چلا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے وجود کا خطرہ، اس کے اوپر ایمان کا، یہ باقی رہتا ہے۔ رسول خدا تھے، قرآن ہے، کوئی ایک سورے کا 3 سطر کا جواب نہیں لا سکا،
تخت و تاج مٹ گئے، پوری پوری حکومتیں قرآن جلا تو سکتی ہیں، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتی۔ پوری پوری حکومتیں، پورے اسلحے خرچ ہو رہے ہیں، اسلحے خوب پیسے دیے جا رہے ہیں، جنگیں کرائی جا رہی ہیں۔ ارے مسلمانوں کو اگر پسپا کرنا حقیقی معنوں میں، اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے تو نہ ایٹم بم سے زیر ہوں گے، نہ مختلف قسم کے اسلحوں سے۔ ان سے قرآن چھین لو یا ان کے قرآن کو لاجواب کر دو۔ لاجواب مطلب اس کا جواب لے آؤ۔ 3 سطر کے ایک سورہ پوری حکومت مل جائے، پیسے خرچ کرے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو اکٹھا کرے، ایک سورہ قرآن کے مانند لے آئے، پورا قرآن ان سے چھن جائے گا، مسلمان خود ہی ڈھیر ہو جائیں گے۔ لیکن آج تک کسی کے بس کی بات یہ نہیں ہوئی۔ تخت و تاج مٹ گئے، حکومتیں مٹ گئیں، پوری دنیا یہودیت، پوری دنیا نصرانیت، اتنے بڑے ملک، اتنے بڑے پاپ، پورا علاقہ، لیکن آج تک قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکا اور نہ لا سکتا ہے، کیونکہ یہ کتاب الہی ہے، رسول خدا کا ابدی معجزہ ہے۔ جس دن یہ معجزہ ختم، اس دن رسول خدا کی رسالت بھی خطرے میں۔ سمجھانے کے لیے سب لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ کہہ نہ دیجیے گا، میں پکا مومن ہوں، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ اللہم صلی میں امام کے کلام کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہمارے دل میں ایسی ثابت ہوتی ہیں، اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، اسے کوئی کھینچ نہیں سکتا، اسے کوئی جڑ سے باہر نکال نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا وجود ہے، اللہ کیسا ہے، کن صفات کا مالک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھلے ہی اختلاف پایا جائے مسلمانوں میں۔ اسی طرح سے رسول خدا کی رسالت، ہم رسول خدا کو رسول مانتے ہیں، خاتم النبی مانتے ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کتنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے گئے، چلے گئے، مسلمان اپنے ایمان پہ اسی طرح برقرار و باقی ہیں، ہے نا۔ اسی طرح امیر المومنین اور ائمہ طاہرین کی امامت، کلی طور پر ان کی ولایت، ان کی محبت ہمارے دل میں وہ بسی ہوئی ہے، رچی بسی ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں۔ اب یہ کہ آیا ہم شہادت ثالثہ کو صرف اذان میں کہیں یا نماز میں پڑھیں، اس کے اوپر اختلاف کریں، ان شکوک و شبہات سے یا اس طرح کی بحثوں سے وہ جو ہمارے اندر ایمان بے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے، اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ پکی بات ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں الایمان ثابت فی القلب، جو چیز ثابت ہے مومنین کے دل میں وہ ایمان ہے، لیکن والیقین خطرات، لیکن یقین وہ تھوڑا جسے ہم ایمان سے بھی تعبیر کرتے ہیں، قرآن نے ایمان ہی کہا ہے کہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، تجدد و تغیر و تبدل ہوتا ہے، لیکن امام نے فرق کر دیا۔ ایک ایمان جو دل میں ثابت ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک وہ جو تبدیل و تغیر جس کے اندر ہوتا رہتا ہے، کمی بیشی جو آتی رہتی ہے، کبھی کبھی اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ بقول امام کے فمرتن یقوی، یہ ایمان، یہ یقین، ایمان نہیں، وہ جو ثابت ہے دل میں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ چند پختہ چیزیں، میں بار بار آپ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں، متوجہ رہیں اس کتاب، وہ چند پختہ چیزیں، ان میں کبھی بھی لچک پیدا نہیں ہوتی۔ جو چیز لچک پیدا کر سکتی ہے، ہو سکتی ہے جس میں، اسے یقین کہا جاتا ہے۔ وہ یقین کے مختلف درجات ہیں، ایمان کے بھی درجات ہیں، لیکن فی الحال یہاں پہ یقین کی بات ہو رہی ہے۔ والیقین و خطرات فمرتن یقوی فیسیر کأنہ زبر الحدید، اتنا انسان ایمان کے مرحلے میں قوی ہو جاتا ہے کہ جیسے پتھر، ارے لوہے کا ٹکڑا آپ پیٹتے رہیے، ہاتھ سے توڑنا چاہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی مومن اپنے ایمان میں، اصل ایمان کے علاوہ بقیہ چیزوں میں اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اتنا سخت جو ہے لوہا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی کبھی یہ جو جس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے امام فرماتے ہیں مرتن یسیر کأنہ خرقۃ بالیہ، کبھی وہ اصل جو ثابت ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں پہلے کہہ چکا الایمان ثابت فی القلب، اس کے بعد والے مرحلے کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر سے کوئی بات بیان ہوئی، پسند آئی، قبول کر لیا، کسی نے اس کے سلسلے میں کوئی شکوک و شبہات ڈال دیے، پھر ذہن سے میں لچک پیدا ہو گئی، پھر کوئی اچھی بات کسی نے بیان کی، کوئی منقبت، کوئی فضیلت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی بیان کی، ہمارا اور ایمان قوی ہو گیا۔ ادھر کسی بہکے نے بہکا دیا، کسی شیطان نے شیطانی کر دی، تھوڑا سا کمزوری آ گئی۔ وہ جو ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ اصل ایمان نہیں جو دل میں ثابت ہے، وہ تو پکا ہے۔ یہ جو
مرحلہ کم و زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے لفظ امام نے یقین کا استعمال کیا ہے جس میں کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ اس کے سلسلے میں میں مجلس میں بھی پڑھ چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پانی کے اوپر چلا کرتے تھے، ایک صحابی نے پیغمبر کے سامنے تعجب سے کہا، ارے حضرت عیسیٰ تو وہ تھے، صحابی رسول ہے، وہ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ رسول اسلام نے فرمایا لو زاد یقینہ لمشى علی الہواء، حضرت عیسیٰ کا تھوڑا سا اور یقین اضافی ہو جاتا نا، اولو العزم پیغمبر تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود جناب رسول خدا نے فرمایا اے صحابی تم کہاں ہو؟ اگر ان کا ایمان میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جاتا تو پانی پہ نہیں ہوا پہ چلتے۔ تو اور امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے؟ لمزدت یقینا، سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، یہاں ایمان میں یقین میں لمزدت یقینا ہے، لمزدت ایمانا نہیں ہے، وہ کل ایمان ہے، اس کے اوپر گفتگو شاید نہ پہنچ پائیں، یہ بھی ایک بحث ہے کرنے کی کہ حضرت سلمان فارسی 10ویں درجے پر جب فائز ہیں اور 10 ہی درجہ ہے تو کل ایمان تو حضرت سلمان فارسی ہو گئے، کیا فرق رہا مولا میں اور ان کے نوکر میں؟ خوب یہ گفتگو شاید نہیں پہنچ پائیں گے۔ امام کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ یقین کمی بیشی ہوتی ہے، وہ جو ایمان راسخ دل میں ہے وہ مومنین کے ڈاماڈول نہیں ہوتا، لہٰذا مومن کم ترین مومن کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں، کم ترین مومن کو بھی، میں روایت پڑھ چکا ہوں، امام رضا علیہ السلام کا غلام جو بظاہر سرکاری مذہب کا ماننے والا تھا، جب امام کے پاس سے جانے لگا تو امام نے اس سے کہا کن محبا لآل محمد وإن كنت فاسقا، فاسق رہو مگر اہل بیت کے چاہنے والے رہو، وکن محبا لمحبیہم وإن كانوا فاسقین، اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں چاہے جیسے اوباش اور گنڈے ہوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سے محبت کریں۔ کس بنیاد پر؟ اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کی بنا پر، بے نمازی ہونے کی بنیاد پہ نہیں، وہاں پہ جو ہے مدد کرنا بھی منع کیا گیا ہے، لیکن اگر محب اہل بیت ہے تو اس سے ہمدردی اس جہت سے ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا۔ توجہ کریں، مرتن یسیرو کأنہ خرقۃ بالیہ، یہ یقین کم و بیشی ہو سکتی ہے، صرف ایک ذات ہے جس کے یہاں لمزدت تو یقینا ہے، وہ کون؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ حضرت سلمان فارسی 10ویں درجے پہ ہیں، پھر بھی ان کے اندر یقین میں اضافہ ہو سکتا ہے، میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یقین فرق کرتا ہے ایمان سے۔ امام کے اس بیان کی روشنی میں فرماتے کأنہ خرقۃ بالیہ، کبھی کبھی مومن کے ایمان تو پکا جو ثابت ہے، اس کے علاوہ جو یقین ہے اتنا کمزور پڑ جاتا ہے، اتنا کمزور پڑ جاتا ہے، خرقۃ بالیہ کہتے ہیں پھٹے پرانے لباس کو، تھوڑا سا بھی آپ نے ہاتھ لگایا پھٹ جائے گا۔ خرقہ یعنی پارچہ کپڑا، بالیہ یعنی پرانا، کشن البالی بھی استعمال ہوا ہے، پرانی مشق، یہاں پہ لباس، کیسے لباس بوسیدہ اگر ہو جائے، دھوپ میں خوب جلا ہوا ہو تو آپ ایسے تھوڑا سا بھی اٹھائیں گے پھٹ جائے گا۔ مومن کا یقین بھی کبھی کبھی وہ ایمان کے علاوہ کبھی کبھی اتنا کمزور پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا بھی آپ ایک اشکال کریں گے گیا ایمان، دوسرا اشکال، ایمان کہہ رہا ہوں یقین، اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اور ایسے ہی تازگی بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، جیسے قرآن مجید اعلان کرتا ہے۔ آیت پڑھتا ہوں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ امام نے وہاں لفظ یقین استعمال کیا ہے، قرآن نے اس ثابت ایمان کے علاوہ ایک ایمان جس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ ایمان ہی استعمال کیا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، جب بھی ان کے سامنے ذکر الہی ہوتا ہے ان کا دل مچل جاتا ہے، وجلت قلوبہم، یعنی روحاں سے ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، آیت سے مراد یہ قرآن کی آیت ہی نہیں، صرف آیات الہی اہل بیت طاہرین بھی ہیں، ان کے فضائل و مناقب جب پڑھے جاتے ہیں یا آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان کیا ہو جاتے ہیں؟ اضافی ہوتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا اضافی ہونا، کمی بیشی ہونا، یہ اس ثابت ایمان کے علاوہ ہے کہ جسے ہم توحید و رسالت اور امامت کہتے ہیں۔ تشبیہ ابھی آ گئی تھی خانہ کعبہ کی، میں نے کہہ دیا تھا کہ امام نے کیا فرمایا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے، نحن ابواب اللہ و بیوتہ، ہم بیت اللہ بھی ہیں اور ہم
باب اللہ بھی ہیں۔ امیر المومنین کا وہ بیان مختلف کتابیں ہیں، انا جنب اللہ، انا باب اللہ، انا وجہ اللہ، پورا تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو باب اللہ بھی ہیں، بیت اللہ بھی ہیں۔ تو اس بیت میں اور اس بیت میں فرق ہے، یہ بیت بھی ہے، اہل البیت بھی ہیں، لفاظی کرنا ہو تو الگ بات ہے، توجہ کریں یہاں پہ۔ باب اللہ بھی ہیں، بیت اللہ بھی ہیں۔ اگر ہم بیت اللہ میں وارد ہونا چاہتے ہیں تو کسی بھی بیت میں وارد ہونا چاہیں دروازے سے آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی گھر میں داخل ہو رہا ہے، انہی کے بتائے ہوئے راستے سے داخل ہونا ہے۔ باب اللہ بھی ہیں اور بیوت اللہ بھی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہی کے ذریعے انہی کے پاس جانا ہے، انہی کے واسطے سے انہی کی معرفت حاصل کرنا اور خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ تشبیہ دیتے ہوئے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فضل الایمان علی الاسلام بدرجہ۔ اسلام اور ایمان میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور بڑی طولانی گفتگو ہے، سب نہیں کی جا سکتی۔ آج اس چیپٹر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے ہفتے دوسرے فقرے پہ گفتگو کریں گے، یا اگر بہت ضروری ہوئی بات تو بعض باتیں ذکر کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام؟ ان اللہ فضل الایمان علی الاسلام بدرجہ کما فضل الکعبۃ علی المسجد الحرام۔ خانہ کعبہ کی جو چوہدی ہے 18 میٹر یا کتنا ہے وہ معلوم نہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں، میں نے ہی اس میں ترجمہ کیا حج و عمرہ میں، اس میں بیان کیا گیا ہے کتنا میٹر چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنی اونچائی ہے، بالکل چوکور نہیں ہے خانہ کعبہ۔ تو وہ جو چوہدی ہے، وہ 4 دیواری ہے، وہ ہو گیا کعبۃ اللہ، بیت اللہ، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو مسجد ہے دور تک، یہ کیا ہے؟ اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ اسلام ایمان میں داخل ہے، ایمان اسلام میں داخل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر مومن مسلمان ہے، مگر ہر مسلمان مومن ہو ضروری نہیں ہے۔ یہ روایت کی روشنی میں ہے اور ظاہراً 5ویں امام سے ہی ہے۔ یہاں 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو ایک درجہ اسلام پر برتری اور فوقیت دی ہے، بالکل ویسے ہی تشبیہ ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کو مسجد الحرام پر برتری دی ہے۔ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ میں مسجد الحرام نہیں ہے۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ جو چوہدی ہے وہ اندر ہے نا، بیچوں بیچ ہے، اور پھر چاروں طرف وہ جو مسجد ہے، تو مسجد الحرام کے اوپر خانہ کعبہ کو برتری حاصل ہے۔ اگر آپ دور علاقے میں ہیں تو آپ پوری مسجد الحرام کی طرف نیت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد الحرام میں ہیں تو اب ادھر ادھر نہیں نماز پڑھ سکتے۔ کہاں نماز پڑھیں گے؟ خانہ کعبہ کا رخ کر کے۔ واضح ہے کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کو مسجد الحرام کے اوپر برتری حاصل ہے۔ امام کی تشبیہ پہ توجہ کریں۔ ایسے ہی ایمان اور اسلام میں فرق ہے ایک درجے کا، اسلام ایک درجہ پیچھے، ایمان ایک درجہ آگے۔ لفظوں کو بدل کے کہا جائے ایمان کو اسلام پر برتری ویسے ہی حاصل ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کو مسجد الحرام پر۔ یہ تشبیہ اس سے غلط فہمی بھی نہ ہو۔ ساری مسجدوں کے مقابل میں مسجد الحرام کو اولویت اور برتری حاصل ہے، نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے دوسری مسجدوں کے مقابل میں نا۔ تو مسجد الحرام کی دیگر مسجدوں کے نسبت بڑی عظمت اور بڑی برتری حاصل ہے۔ جب تک یہودیت یعنی حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے، تب تک دین موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین خدا کا دین تھا، آسمانی دین تھا، اسی دین پر ایمان لانا تھا۔ اس سے سابق لوگ اس زمانے تک، جب تک حضرت عیسیٰ کتاب انجیل لے کر کے نہیں آئے۔ واضح ہوئی بات؟ میں مسجد اور مسجد الحرام میں فرق بتانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ تب ایمان رکھنا تھا کس کے اوپر؟ شریعت موسوی کے اوپر۔ پھر جب حضرت عیسیٰ آئے، انجیل لے کر کے آئے، شریعت لے کر کے آئے، تو اب شریعت عیسوی کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ مسیح اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں وہ کلمہ تھا۔ اس کے بعد اس سے پہلے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، دوسرے انبیاء، یہاں تک کہ ہمارے نبی تشریف لائے۔ اب جو ہے جب پیغمبر اسلام تشریف لائے، ایک شاعر کا شعر ہے مگر میں یہاں پہ لائن لکھ کر کے لائیں، دوسرے کاغذ میں ہے، وہ اس نے یہ کہا ہے کہ اسلام پیغمبر اسلام ہے، ایمان حضرت علی علیہ السلام ہے۔ شعر کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہاں جو تشبیہ دی گئی، جب تک مسجد الحرام
خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی تشبیہ کے بیان کے لیے، جیسے ساری مسجدوں کے اوپر مسجد الحرام کو عظمت حاصل ہے اور مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کو اس کے اوپر بھی برتری حاصل ہے، اسی طریقے سے دین اسلام بقیہ ادیان کے مقابل میں شریعت کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی شریعت قابل عمل تھی ہمارے نبی کے آنے تک، حضرت موسیٰ کی شریعت اور احکام قابل عمل تھے جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے۔ اسی طرح سے ما سبق انبیاء کی بھی بات کریے، اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی جب تشریف لائے تو لا نبی بعدی، آخری کتاب، آخری شریعت، آخری نبی آ گئے، سارے ادیان و مذاہب سب کیا ہو گئے؟ کینسل، چند احکام جو موٹے موٹے ان کے علاوہ۔ لا الہ الا اللہ پہلے بھی تھا، لا الہ الا اللہ ہمارے نبی کے بھی زمانے میں ہے، متوجہ ہیں؟ تو یہاں پہ تشبیہ دینے کا امام کے مطلب یہ ہے کہ جس طریقے ساری مسجدوں کے اوپر مسجد الحرام کو افضلیت و برتری حاصل ہے اور اس پر خانہ کعبہ کو برتری حاصل ہے، ویسے ہی دین اسلام کہہ رہا ہوں، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت نوح، شریعت آدم الی آخر، ان سب کی بنسبت وہ لوگ بھی محترم تھے، مگر اپنا ان کا زمانہ محدود تھا۔ اب جب اسلام آ گیا ہے تو اس کے آگے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب یہ دین اسلام جو آیا پیغمبر لے کے آئے، یہ آخری دن ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بہرحال گفتگو یہ تھی کہ ایمان میں کمی بیشی کا امکان پایا جاتا ہے، اور یہ کمی بیشی اس جہت سے ہے کہ جو ثابت ایمان ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لیکن جو غیر ثابت، جسے یقین سے چھٹے امام نے تعبیر کیا ہے یا قرآن نے ایمان سے تعبیر کیا ہے، اس میں کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے۔ اب سارے مسلمان مقابل میں ہم آپ جو اس امر ولایت معصومین علیہ السلام کے قائل ہیں، ایک صلوات پڑھ لیجیے پہلے۔ ہم آپ جانتے ہیں نا کہ ایمان کی مثال مختلف دی گئی، ان میں سے ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، بنیاد یعنی جڑ، پھر اس کے بعد تنا، پھر اس کے بعد اس کی شاخیں، پھر اس کے بعد پھول، پتی، پھل، یہ سب تشبیہ دی گئی ہے۔ ایمان کی تشبیہ شجر سے دینے کے بعد ہمارے علماء نے بحث کی ہے کہ شجر، شاخیں، پھل، پتیاں وغیرہ جب تک اصل تنا سے اور جڑ سے وابستہ ہیں تب تو ان کو بقا ہے۔ جہاں کوئی پتی جڑ سے آ کر کے وابستہ ہو جائے، وہاں سے رزق لینا چاہے، سوکھ کر کے ہوا کی نظر ہو جائے گی۔ ٹہنی کوئی ٹوٹ جائے، جڑ سے آ کر کے وہاں سے رس لے کر کے پھلنی پھولنی چاہے، سوکھ کر کے چھڑی بن سکتی ہے، اس درخت کا حصہ نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی ایمان ہے، ایمان کا شجرہ، ایمان کا تنا، ایمان کی جڑ، اس کی شاخیں، اس کے پھول پتی۔ توجہ کریں، تشبیہ دینے کے ساتھ ساتھ اب اگر کوئی آدمی، آپ کوئی آدمی سے مراد غیر شیعہ ذہن میں رکھیے، کوئی آدمی جڑ سے وابستہ ہے تب تک، جب تک وابستہ ہے تب تک وہ اس درخت کا، اس پھل کا، اس وغیرہ وغیرہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دل سے ایمان نہیں رکھتا، رسول خدا کو تسلیم نہیں کرتا، منافق ہے، دل سے امیر المومنین اسلام کی سربراہی و قیادت کو تسلیم نہیں کرتا، منافق ہے، تو اس کے اسلام کا کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس ٹہنی کا جڑ سے واسطہ رابطہ نہ ہو۔ ایسے لوگوں کا جب یقینی طور پر یقین نہیں رکھتے رسول خدا کی رسالت کے اوپر، دوسرے لفظوں میں تنا سے وابستہ نہیں ہے، شاخ سے وابستہ نہیں ہے، یا اگر پھل کہہ لیجئے پھل سے وابستہ نہیں ہے، میں تشبیہ دے کر کے صرف سمجھانے کے لیے، اگر کوئی کرسمس کا دن ہو مثلا یا اور کوئی ہو، پلاسٹک کا درخت بنایا جائے، ساری صفات ویسے ہی پھول پتی سب سجائے جائیں، کوئی کہے گا یہ درخت واقعی ہے؟ نہیں۔ اسلام اور ایمان میں واقعی درخت اور پلاسٹک وغیرہ کے درخت میں فرق ہے۔ میدان محشر میں یہ جو مسلمان ہیں، غیر شیعہ مسلمان، غیر مومن جو مسلمان ہیں، ان سب سے حتیٰ یہ توحید، خدا کی وحدانیت، رسول خدا کی رسالت کے اوپر ایمان بھی چھین لیا جائے گا۔ یہ کوئی لفاظی نہیں، حقیقت ہے۔
مسلمان جو معصومین علیہم السلام کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے زمانے کے امام اور حجت خدا کو نہیں مانتے، اپنے زمانے کے امام کے موقر معترف نہیں ہیں، شناخت نہیں رکھتے، من ماتا ولم یعرف میں داخل ہیں، ایسے لوگ میدان محشر میں ان سے جو توحید ہے نا، اللہ کی وحدانیت اور رسول خدا کی رسالت، یہ بھی چھین لی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پلاسٹک کے درخت ہیں، واقعی درخت نہیں ہے۔ اب سنیے روایت امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روایت مختلف طریقے سے وارد ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی درخت ہے، بچہ بہل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کرسمس میں اگر کوئی درخت یا کوئی اور مناسبت سے کوئی درخت اس طرح کا سجا کر کے بڑی بازار سے خرید کر کے لائیں، بچہ بہل جائے گا، درخت شاخیں پھل پھول پتی دیکھ کر کے، لیکن کیا واقعی اسے وہ درخت واقعی سمجھتا ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی یہ جو مسلمان بظاہر مسلمان ہی صرف نہیں، مومن کہلاتے ہیں، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، گوشت آپ کھا سکتے ہیں، ان کو لڑکی بھی دے سکتے ہیں، ان کی لڑکی بھی لے سکتے ہیں۔ البتہ لڑکی دینے میں غیر مومن کے لیے منع کیا گیا ہے، لڑکی لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا خون معاف ہے، یہ جو ہے قتل و غارت وغیرہ جو ہے نہیں کی جائے گی۔ بعض چیزیں، بعض احکام ان کے اوپر ان کے ظاہری اسلام اور ایمان کی، ظاہری ایمان بھی میں کہہ رہا ہوں، ظاہری ایمان کی وجہ سے ان کے قبول ہے، ورنہ امام صادق علیہ السلام کے بقول ان الشہادتین تؤخذان من المخالف، ہمارے مخالفین سے شہادت چھین لی جائے گی، تؤخذان ان الشہادتین تؤخذان، اخذ کر لی جائے گی، چھین لی جائے گی، فیحشر فی زمرۃ الکفار، یہ سارے کے سارے مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب میدان محشر میں یحشرون فی زمرۃ الکفار۔ لفاظی نہیں ہے، معصوم کا کلام ہے۔ دوسری حدیث سنیے، جناب ابان ابن تغلب برابر مدینہ پہنچتے تھے، مکہ پہنچتے تھے، رہنے والے کوفہ کے تھے۔ ایک دن پانچویں امام کی خدمت میں پہنچے، امام سے گفتگو، امام نے کہا سنو، میری طرف سے کوفیوں میں جا کر کے یہ روایت بیان کر دینا، کیا؟ من شہد ان لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ فقرے پہ غور کریے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ اب ہم پریشان ہو گئے، مولا کو تو معلوم ہے کہ کوفہ میں 12 قسم کے مسلمان رہتے ہیں، امیر المومنین اسلام کے لشکر میں 12 قسم کے لوگ تھے، 50 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو امام کو اولا بالتصرف واجب الاطاعت امام جانتے ہوں۔ کتنے؟ پانچویں امام کی حدیث میں بیان کر 50 آدمی نہیں تھے، 60,000 کا لشکر تھا امام علیہ السلام کا جنگ صفین میں، 60,000 کا، 6,000 بھی نہیں، 600 بھی نہیں، 50 بھی نہیں تھے کہ جو امام کی امامت کا ویسے قائل ہوں جیسے ہم آپ قائل ہیں، بلا تشبیہ۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، دوسروں کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ اماموں کو جیسی ان کی امامت کے قائل ہیں، ویسے 50 آدمی بھی 60,000 کے لشکر میں نہیں تھے۔ ابان کے سامنے جب امام نے یہ کہا، جا کر اروے انی، جا کر کے روایت کرو میری طرف سے کہ میں امام محمد باقر ابن فلان ابن رسول خدا نے یہ فرمایا ہے، من شہد ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کی بات نہیں، صرف اتنا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ ابان پریشان ہو گئے، مولا آپ کی طرف سے یہ کسی خاص صنف سے کہوں یا سارے اصناف؟ کیونکہ میں وہاں پہ مشہور ہوں، ہر گروہ مجھ سے آ کر کے ملتا ہے۔ اعلیٰ اس زمانے میں شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی نہیں تھے، مگر عمری، عثمانی، بکری وغیرہ وغیرہ سب تو تھے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں تو نسبت بتا رہا ہوں۔ مختلف قسم کے مذہبی افراد، مذہبی کہہ رہا ہوں، اسلام کے مسلمانوں کے فرقے، طبقات، اصناف کا لفظ خود ابان نے استعمال کیا۔ مولا وہاں پہ ہر صنف کے مسلمان پائے جاتے ہیں، امی جان کے بھی چاہنے والے ہیں، ابو جان کے بھی، خال المومن کے بھی چاہنے والے ہیں، سب کے ماننے والے ہیں۔ میں کس کے سامنے یہ کہوں گا؟ کہیں آپ کی مراد یہ تو نہیں کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے سامنے کہوں؟ امام کہہ رہے ہیں نہیں، جو بھی مسلمان تمہارے سامنے آئے، جس صنف کا بھی مسلمان ہے، اس سے کہو کہ میں محمد باقر نے اپنے جد نامدار رسول خدا کے واسطے سے تم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ جعلت فداک
جناب ابان کہتے ہیں مولا میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں سب سے بلا استثناء؟ کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا یا ابان سنتے جاؤ، بیان تو سب سے کرنا ہے، کیا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا جنت اس کے اوپر واجب ہے، یہ تو سب سے کہنا ہے۔ یا ابان انہ اذا کان یوم القیامت جمع اللہ تبارک و تعالی الاولین والآخرین، حضرت آدم سے شروع کریے، آخری فرد بشر جو پیدا ہوگا مسلمان ہوگا ان سب کو جمع اللہ تبارک و تعالی الاولین والآخرین فی روضۃ واحدہ، ایک بڑا سا باغ ہوگا جس میں سارے مسلمان سب کو اللہ جمع کرے گا۔ کس کو؟ سارے مسلمانوں کو اللہ جمع کرے گا۔ فَيَسْلُبُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ، سب کے دل سے لا الہ الا اللہ کی توحید کیا چھین لے گا، سلب کر لے گا، چھین لے گا، بیچارے بغیر لا الہ الا اللہ کے رہ جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ، سوائے اس کے جو اس امر ولایت و امامت معصومین کا قائل ہے۔ لہٰذا اے ابان ڈرو نہیں، جو بھی مسلمان آئے کہو ہاں محمد باقر نے یہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد باقر نے یہ فرمایا، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے، یعنی مسلمانوں کی طاقت بڑھانا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو بڑھانا چاہیے، لیکن فائدہ ہمارا ہے، ہمارا صرف فائدہ ہے۔ الا من کان علی ھذا الامر، ھذا الامر بار بار وضاحت کیا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، امر ولایت اور امامت معصومین علیہ السلام کا جو بھی قائل نہیں ہے، چاہے وہ اب کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے مسلمان جو اپنے آپ کو لیڈر بڑا بڑا سمجھتے ہیں، یہ سب کے سب یسلب لا الہ الا اللہ الا من کان علی، سلب کر لیا جائے گا لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ بھی لا الہ الا اللہ سلب کر لیا جائے گا۔ چھٹے امام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پانچویں امام کی بھی حدیث پڑھی، یعنی جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں سن لیں، اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، معصومین علیہ السلام کو نہیں تسلیم کرتے، امامت معصومین علیہ السلام کے قائل نہیں ہیں، وہ سب کے سب بے ایمان جائیں گے، بے اسلام جائیں گے، ان سے سلب کر لیا جائے گا اسلام و ایمان کو۔ والحمدللہ رب العالمین۔ درس سے متعلق اگر سوال تو بسم اللہ۔